जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी इमाम सर, शाफी। आवाज़ आ रही है सर आपकी। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। हम अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। चलें ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अ, इमाम शाफी की किताब और रिसाला का मुताला कर रहे हैं। तो अगली बास जिसका हमने मुताला करना है उसका टाइटल ये है कि अल-फर्ज़ अल-मंसूस अल्लज़ी दल्लतिस सुन्ना अला अन्नहु इन्नमा अरादल ख़ास। वो फ़र्ज़ जो नस में आ गया, यानी नस से मुराद यहाँ पे कुरान मजीद के मतन, कुरान मजीद का टेक्स्ट। तो वो फ़र्ज़ जो कुरान मजीद के टेक्स्ट या मतन में आ गया और सुन्नत ने रहनुमाई की है कि अन्नहु इन्नमा अराद अल ख़ास, कि यहाँ पे कुरान मजीद के फ़र्ज़ से मुराद आम माना नहीं है बल्कि ख़ास माना है। तो गांधी साहब ये जो कहते हैं कि कुरान मजीद के आम को कुरान के अलावा बाहर से कोई वही जली हो या वही खफी हो, वो कुरान के आम को खास नहीं कर सकती। तो इमाम शाफी इसका रद्द कर रहे हैं कि सुन्नत जो है वो कुरान के आम को खास कर सकती है। तो इमाम शाफी ने फिर इसकी दलीलें दी हैं। वो ये कहते हैं कि विरासत की जो आयात हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा इन इमरुन हलक लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फला निस्फु मा तरक। अगर कोई शख्स फोत हो जाए और उसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो, तो उसके लिए, बहन के लिए उसका निस्फ तरका है, यानी मैयत का निस्फ तरका है। और इसी तरह अगर बहन फोत हो जाए और उसका वारिस भाई हो, तो भाई उसके पूरे माल का वारिस बनेगा। इसी तरह कुरान ने कहा लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं उसमें मर्दों का भी हिस्सा है। वलिन निसाई नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं उसमें औरतों का भी हिस्सा है। इसी तरह का वाली अबवई लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, वालिदैन में से हर एक का क्या है, छठा हिस्सा है उसमें से जो मैयत ने छोड़ दिया, अगर मैयत की औलाद हो। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि कुरान मजीद ने विरासत के अहकामात बयान किए, रिश्तेदारों के हिस्से बयान किए। और इसी तरह का वलहुन्न रुबु, और उनके लिए क्या है, चौथा हिस्सा है, यानी बीवियों के लिए चौथा हिस्सा है अगर खावन की जो है वो औलाद ना हो। और अगर खावन की औलाद हो तो बीवियों का आठवां हिस्सा है। तो इमाम शाफी कहते हैं कि माँ आयल मवारी से कुल लिहा, तमाम की तमाम विरासत की जो आयात हैं ये सब अपने उमूमी माने में है, लेकिन सुन्नत ने इनके आम को खास कर दिया। फदल्लत सुन्ना अला अन्न अल्लाह इन्नमा अरादा मिम्मन सम्मा लहुल मवारिस, सुन्नत ने हमारी रहनुमाई की है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इरादा किया है उनमें से, मतलब जिनका अल्लाह ने जो है वो यहाँ पे विरासत के हिस्से बयान किए हैं। मिनल इखवती वल अखवाती वल वलद वल अकारिब, बहनें हो, भाई हो, औलाद हो, करीबी रिश्तेदार हो, वल वालिदैन या वालदैन हो, वल अज़वाज या मियाँ बीवी हो, व जमी मन सम्मा लहू फरीदतन फी किताबिही। इसी तरह अल्लाह ताला ने व जमी मन सम्मा लहू फरीदतन फी किताबिही, बेटे एक मिनट में क्लास ले रहा हूँ। और इसी तरह अल्लाह ताला ने जो भी हिस्सा मुकर्रर किया है अपनी किताब में, तमाम हिस्से जो अल्लाह ने मुकर्रर किए अपनी किताब में, हासम मिम्मन सम्मा, तो वो जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं उससे मुराद खास है, उससे मुराद आम नहीं है। ठीक है, यानी कुरान ने तो ये कहा कि वालिदैन जो है ना वो वारिस हैं, लेकिन सुन्नत ने बताया कि हर सूरत में वालिदैन वारिस नहीं होते। कुरान ने तो कहा कि औलाद वारिस है, लेकिन सुन्नत ने बताया
کہ اولاد ہر صورت میں وارث نہیں ہوتی. وذالک ان یجتمع دین الوارث والموروث، تو سنت نے ہمیں بتایا کہ وارث اور موروث کا دین ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر دونوں کا دین مختلف ہوگا فلا یختلفان، یعنی ان کے دین میں اختلاف نہ ہو. تو اگر دونوں کا دین مختلف ہوگا، جیسے باپ جو ہے وہ کافر ہے اور اولاد کیا ہے، مسلمان ہے، تو اب اولاد جو ہے وہ وارث نہیں بنے گی. اسی طرح سے اولاد جو ہے اگر کافر ہے اور باپ مسلمان ہے تو وہ ایک دوسرے کی وارث نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، تو کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، نہیں بنے گا، حالانکہ وہ آپس میں جو ہے وہ والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہیں. تو قرآن نے تو یہ بات نہیں کی، دین کے اختلاف کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، سنت نے کیا ہے. تو سنت نے قرآن کی عمومی معنی کو خاص کر دیا. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. وَيَكُونَانِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ دونوں جو ہے وہ دار المسلمین میں سے ہوں. ٹھیک ہے، وارث اور موروث. وارث تو جو وارث بن رہا ہے، موروث جس کا وارث بن رہا ہے. وَمَنْ لَهُ عَقْدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَأْمَنُ بِهِ عَلَى مَالِهِ وَدَمِهِ، یا پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس سے کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ اس کی جان مال جو ہے وہ محفوظ ہے. جیسے ہمارے یہاں مسلمان جو ہے مسلم کنٹریز دوسروں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، پیس کے جو ٹریٹیز ہوتے ہیں، امن کے معاہدے، اسی طرح عرب قبائل کے ساتھ معاہدے کیے مسلمانوں نے. او یکونان من المشرکین، ہاں اگر وہ دونوں مشرک ہوں گے، اولاد اور والدین، تو وہ بھی وارث ہوں گے. فیتوارثان بالشرک، تو اب وہ دین شرک کی وجہ سے وہ وارث ہوں گے. تو اب اخبرنا سفیان عن الزہری عن علی ابن حسین، امام شافعی جو ہے وہ اس میں روایت بیان کریں، عن عمرو بن عثمان عن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. تو امام شافعی نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید میں ایک فرض بیان ہوتا ہے. فرض کیا ہے؟ وراثت. وراثت کا حکم جاری بات ہے، اس کے حصوں کے مطابق اس کو تقسیم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو فرض ہے، یہ فرض جو ہے اس کا معنی عام ہے. قرآن مجید میں جو فرض بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں جو صیغے ہیں وہ عموم کے صیغے ہیں، لیکن سنت جو ہے قرآن کے عام کو خاص کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور کرتی ہے. یہ امام شافعی نے کہا. تو ہم نے کہا تھا نا کہ امام شافعی کی رسالہ پڑھتے چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی امام شافعی کے دور میں ایسی فکر کے حامل تھے جیسی فکر آج ہمارے یہاں غامدی صاحب کی ہے، اور امام شافعی ایسے شخص کا رد کر رہے ہیں. اسی طرح وہی یکون الوارث والموروث حرین مع الاسلام، کہ وارث اور موروث دونوں کیا ہو؟ آزاد ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو اسلام کی شرط ہے کہ دونوں مسلمان ہوں، دوسری شرط یہ کہ دونوں آزاد ہوں. کیونکہ اس بارے میں بھی روایت ہے کہ جو غلام ہے نا، غلام، تو اس کو بھی جو ہے وہ وراثت منتقل نہیں ہوتی. غلام کو جو وراثت منتقل ہوگی وہ اس کے مالک کو جائے گی. اخبرنا ابن عیینہ عن ابن شہاب عن سالم عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من باع عبدا ولہ مال، جس نے کسی غلام کو خریدا اور غلام کا مال ہے، غلام کے پاس کوئی مال ہے، فمالہ للبائع، جس نے کسی غلام کو بیچا، من باع عبدن، جس نے کسی غلام کو بیچا، ولہ مال، اور غلام کا کوئی مال ہے، فمالہ للبائع، تو وہ غلام کا جو مال ہے وہ بیچنے والے کا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ غلام خود کسی کی ملکیت ہے، تو غلام کا مال بھی اسی کی ملکیت ہے جس کا غلام جو ہے، جس کی اونرشپ میں غلام ہے. ٹھیک ہے، تو غلام کا مالک غلام کے مال کا بھی مالک ہے. تو اگر مالک نے غلام کو بیچ دیا تو غلام کا مال جو ہے وہ مالک کی ملکیت ہے. الا ان یشترطہ المبتاع، ہاں اگر خریدار جو ہے وہ یہ شرط لگا دے
کہ وہ غلام کو اس کے مال سمیت خرید رہا ہے تو پھر غلام کا جو مال ہے وہ خریدنے والے کو ملے گا۔ تو اب امام شافعی نے اس سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ یہ چیز بھی یہ واضح کر رہی ہے کہ غلام جو ہے اس کو جو وراثت ملے گی وہ اس کے مالک کی وراثت ہوگی، وہ وراثت اس کی غلام کی اپنی نہیں ہوگی۔ تو قال امام شافعی کہتے ہیں فلما کان بینا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا یملک مالا، اللہ کے وسلم کی سنت سے واضح ہو گیا کہ غلام جو ہے وہ مال کا مالک نہیں بن سکتا۔ وان ما ملک العبد، ہاں غلام جس مال کا مالک بنے گا فانما یملکہ لسیدہ، تو غلام اس مال کا مالک بنے گا اپنے سید، اپنے آقا کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اسم المال له انما هو اضافۃ الیہ، اور اس کو غلام کا مالک اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ لأنه فی یدیہ، کہ وہ مال اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے غلام کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غلام کا مال ہے، لیکن حقیقت میں غلام کا مال اس کا مال نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ اسم المال له انما هو اضافۃ الیہ، تو کہ وہ مال غلام کا ہے یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی نسبت، اس مال کی نسبت غلام کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ وہ مال غلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لا انہ مالک لہ، نہ کہ وہ غلام اس مال کا مالک ہوتا ہے۔ ولا یکون مالکا لہ، اور غلام اس مال کا مالک نہیں ہوتا، وہو لا یملک نفسہ، یعنی وہ خود سے اس کا مالک نہیں ہوتا، وہو مملوک، کیونکہ وہ تو غلام ہے، یباع ویوہب ویورث، اسے بیچ دیا جائے گا یا ہبہ کر دیا جائے گا، یا وہ خود جو ہے وہ مال وراثت بن جائے گا، کیونکہ وہ خود مال وراثت ہے نا، غلام وراثت میں تقسیم ہوگا اگر کسی کے غلام ہے۔ خیر اب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم زمانہ قدیم کی بات کر رہے ہیں۔ تو امام شافعی جو ہے وہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ غلام چونکہ خود مال کا مالک نہیں ہے، تو اب قرآن میں تو عموم ہے، قرآن میں تو عموم ہے، غلام کا بھی کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب غلام کو اپنے باپ سے جو وراثت ملے گی تو وہ وراثت غلام کو نہیں جائے گی، وہ وراثت اس کے مالک کو جائے گی، غلام کے مالک کو جائے گی۔ حالانکہ غلام کے مالک کو تو قرآن نے وارث نہیں بنایا۔ وکان اللہ انما نقل ملک الموت الی الاحیاء، یہ اب امام شافعی کا جو استدلال ہے نا، بس اس طرح اصل چیز ہوتی ہے کہ استدلال کیسے کرتے ہیں، استدلال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مردہ ہے، جو میت ہے، اس کی جو ملکیت ہے اس کو اللہ نے منتقل کر دیا الی الاحیاء، زندوں کی طرف، یعنی کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کی اونرشپ میں جو چیز تھی وہ زندہ کو چلی گئی، یعنی وراثت میں۔ فَمَلَكُوا مِنْهَا مَا كَانَ الْمَوْتَى مَالِكِينَ، تو اب جو زندہ تھے وہ اس کے مالک بن گئے جس کے پہلے جو ہے وہ میت مالک تھی۔ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ، اگر کوئی غلام جو ہے وہ باپ ہے، یعنی کسی کا باپ ہے، یا اس کے علاوہ اس کا میت سے کوئی اور رشتہ ہے، ممن سمیت لہو فریدہ، کوئی ایسا رشتہ کہ جس کے لیے قرآن میں کوئی حصہ مقرر ہوا ہے کہ غلام جو ہے وہ کسی کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، غلام جو ہے وہ کسی کا بیٹا ہے، غلام جو ہے وہ کسی کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ فَقَانَ لَوْ أُعْطِيَهَا مَلَكَهَا سَيِّدُهُ عَلَيْهِ، تو اگر اس غلام کو میت کی وراثت میں سے کچھ ملے گا تو اس کا مالک اس کا آقا بنے گا اس وراثت کا۔ لم یکن السید بأبی المیت، اب جو آقا ہے غلام کا وہ تو میت کا باپ نہیں ہے، میت کا باپ تو غلام ہے، ٹھیک ہے، تو اب قرآن کہتا ہے کہ میت کے باپ کو وراثت ملنی چاہیے، سنت کہہ رہی ہے کہ اگر میت کا باپ جو ہے وہ غلام ہے تو اب میت کے باپ کو نہیں بلکہ باپ کے آقا کو وراثت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سنت جو ہے وہ کہاں تک جا کر قرآن مجید کے منصوص معنی کو متعین کرتی ہے، کہاں تک جا کے متعین کرتی ہے، مطلب آپ سنت کی ذرا حد کو جا کے دیکھیں۔ لم یکن السید بأبی المیت، تو اب جو وہ آقا تھا غلام کا وہ تو میت کا باپ نہیں ہے، ولا وارث، نہ اس کا وارث ہے، سمیت لو فریدہ، کوئی ایسا وارث نہیں ہے کہ جس کا کوئی حصہ قرآن نے بیان کیا ہو۔ فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ، اگر ہم غلام کو حصہ دیں اس وجہ سے کہ وہ میت کا باپ ہے،
इन्नमा आतैना सय्यदा अल्लती ला फरीदत लहू, तो दर हकीकत हम असल में आका को वो माल दे रहे हैं, गुलाम के आका को, कि जिसका कोई हिस्सा कुरान ने बयान नहीं किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, उसका हिस्सा कुरान ने बयान ही नहीं किया। फवर्रसनाहु गैरा मन वर्रसहुल्लाह। अब देखें ना कि सुन्नत जो है, सुन्नत कुरान के मानी को एक तो लिमिटाइज कर रही है, यानी उसकी तखसीस कर रही है, तखसीस कर रही है, और दूसरा ये जो तखसीस है ना, इस तखसीस को अगर आप एक एतबार से देखें तो वो एक नया माना भी पैदा कर रही है, एक नया माना भी पैदा कर रही है, यानी कुरान मजीद के मानी में। लेकिन सुन्नत कुरान मजीद के मानी में जो नया माना पैदा कर रही है ना, वो कुरान के असल माने से कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी शरो वजाहत ही है, उसकी तबयीन ही है। ये बात असल में समझने वाली है। तो सुन्नत ने असल में ये बात कही है कि आबा से मुराद जो है ना, आबा से मुराद जो आबा जो है वो वारिस बनेंगे, उससे मुराद आज़ाद हैं, उससे मुराद गुलाम आबा नहीं है। तो सुन्नत ने आबा के उमूमी माने को मखसूस कर दिया, मखसूस कर दिया। अब इसको आप कह दें कि सुन्नत ने एक नया माना दे दिया, नया इस माने में माना है कि गुलाम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन हकीकत में कुरान मजीद के उमूम को उसने खास कर दिया। इन्नमा आतैना सय्यदा अल्लज़ी ला फरीज़त लहू, तो हम असल में सैयद को वो हिस्सा देंगे, आका को, जिसका कोई हिस्सा कुरान ने मुकर्रर नहीं किया। फवर्रसना गैर मन वर्रसहुल्लाह, तो हमने उसको वारिस बना दिया, हमने उसके गैर को वारिस बना दिया जिसको अल्लाह ने वारिस बनाया था। बात समझ रहे हैं ना, जिसको अल्लाह ने वारिस बनाया था हमने उसके गैर को वारिस बना दिया, सुन्नत की वजह से, सुन्नत की वजह से। लेकिन ये नसख नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है, ये मानी का नसख नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने तो वारिस बनाया था बाप को, हमने क्योंकि बाप था गुलाम, तो हमने सुन्नत के जरिए कुरान मजीद के आम माने की तखसीस की, और हमने बाप के बजाय गुलाम के आका को वारिस बना दिया सुन्नत की वजह से। ठीक है, तो फलम नुवर्रिस अब्दन लिमा वसफ्तो, तो हम गुलाम को वारिस नहीं बनाएंगे इस वजह से कि जो बात मैंने अभी बयान कर दी है। क्यों नहीं बयान? वला अहदन लम तज्तमी फीहिल हुर्रिय्या वल इस्लाम वल बरा मिनल क़त्ल हत्ता ला यकूना क़ातिलन, इसी तरह उसको भी वारिस नहीं बनाएंगे जो आज़ाद ना हो, जो मुसलमान ना हो, और इसी तरह से हम कातिल को भी वारिस नहीं बनाएंगे, कातिल को भी वारिस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे हदीस भी है, वज़ालिका अन्नहु रवा मालिकुन अन यहया बिन सईद अन अम्र बिन शुअयब अन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा लिक़ातिलिन शै, तो कातिल जो है वो अपने मकतूल का वारिस नहीं बनेगा। अब ये बात कुरान ने नहीं बयान की, ये बात कुरान ने नहीं बयान की। कुरान ने कहा बाप वारिस बनेगा, कुरान ने कहा कि जी औलाद जो है वो वारिस बनेगी। अब अगर भतीजा जो है वो चचा का वारिस बन रहा है, ठीक है, और वो अपने चचा को कत्ल कर देता है, तो वो अपने मकतूल का, यानी भतीजा अपने मकतूल चचा का वारिस नहीं बनेगा, क्योंकि सुन्नत ने इस चीज को जो है वो बयान कर दिया। तो सुन्नत ने गोया के एक ऐसे शख्स को जिसको कुरान ने वारिस बनाया था, सुन्नत ने कहा कि वो वारिस नहीं है, वो वारिस नहीं है। ठीक है, तो ये कुरान मजीद का बहरल नस्ख नहीं है, ये असल में कुरान मजीद के मानी की तखसीस है, तखसीस है। और कुरान मजीद के उमूमी माने की तखसीस को तबयीन कहते हैं कुरान मजीद की नज़र में। ठीक है, तबयीन का माना यही है, जैसा कि सूरह बकरा में आया है, वो जो वाक़या है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल का, तो उसमें जो तखसीस की गई है बकरा की, यानी बकरा पहले तो अमूमी तौर पे मुतलक तौर पे कोई भी बकरा कोई भी गाय मुराद थी, लेकिन वहाँ पे जब उसके ऊपर क़ुयूद का इजाफा किया गया है, उसके ऊपर कंडीशन जो है वो लगाई गई हैं, ऐड की गई हैं, तो वो असल में तबयीन के लफ्ज़ से ऐड की गई हैं। युबय्यिन लना, वहाँ बार बार जो है वो बनी इसराइल क्या कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप हमारे लिए तबयीन करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये असल में तबयीन कर रहे हैं, शर्ह वज़ाहत कर रहे हैं। तो फलम नुवरिस कातिलन मिम्मा क़तला, तो हम कातिल को वारिस नहीं बनाएंगे मकतूल का। वकाना खफ़ुहा लिल कातिल अमदन अन युमनल मीराथ उक़ूबतन, और जो अमदन किसी को कत्ल करे तो उसकी कम तर सज़ा ये है कि उसको
ہم اس کی وراثت سے روک دیں جس کو اس نے قتل کیا. ما تعرض سخط اللہ، ساتھ اللہ کا غضب بھی اس پہ ہوگا. یمنع میراث من عصى اللہ بالقتل، کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جس کو قتل کیا ہے تو اب اس کو اس کی میراث سے دور کر دیا جائے، محروم کر دیا جائے. وما وصفت من اللہ يرث المسلم الا مسلم حر غیر قاتل عمدا، تو جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ مسلمان کا وارث مسلمان ہی بنے گا اور آزاد وارث بنے گا، غلام وارث نہیں بنے گا. اور غیر قاتل جو عمدن قتل نہ کرنے والا ہو وہ وارث بنے گا. ٹھیک ہے، قتل خطا میں وارث بن جاتا ہے، قتل عمد میں نہیں بنتا. تو مالا اختلاف فی بین احد من اہل العلم، تو اس میں اہل علم میں سے کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی ایک کا بھی نہیں ہے. تو گویا سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی معنی کی کیا ہے، تخصیص کرتی ہے، قرآن کے عام کو خاص کر دیتی ہے. حفظت عنہ ببلدنا ولا غیرہ، تو اپنے شہر کے علماء ہوں یا میرے شہر کے علاوہ کسی شہر کے علماء ہوں، مجھے نہیں یاد کہ کسی نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو. امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، یہ ایگریڈ اپان ہے، اس پہ اہل علم کا کنسنسس ہے کہ سنت جو ہے وہ قرآن کے معنی کی تخصیص کر سکتی ہے. یعنی یہ جو مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں تو وہ کہتے ہیں ان مثالوں کے اوپر بھی اتفاق ہے. وفی اجتماعهم علامہ وصفنا من هذا حجت تلزمهم، اور یہ جو مسلمانوں کا اجماع ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یہ ایک ایسی حجت ہے کہ جو لازم ہے، یعنی جو بائنڈنگ ہے، یہ ایک ایسی دلیل ہے جو بائنڈنگ ہے. کیوں؟ اللہ یتفرقوا فی شیء من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت میں اختلاف نہیں کیا. بأن سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ مقام ہو کہ جیسے وہ کسی منصوص فرض کو بیان کر رہی ہوں، جیسے قرآن مجید میں ایک فرض آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ فرض بیان ہوا ہے فدلت علی انہ علی بعض من لازمہ اسم ذلک الفرض دون بعض، تو سنت نے رہنمائی کی ہے کہ بعض افراد کے اوپر قرآن مجید کے اس فرض کا اطلاق ہوگا دون بعض، بعض کے علاوہ. یعنی سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کے اس فرض سے بعض افراد مراد ہیں، بعض نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، ٹھیک ہے، تمہارے باپ اور تمہارے اولاد، یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وارث بنیں گے اور یہ قرآن مجید کا فرض حکم ہے، تو سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بعض باپ اس میں شامل ہیں جبکہ بعض باپ شامل نہیں ہے، بعض اولاد اس میں شامل ہے جبکہ بعض اولاد اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس حکم میں یعنی وراثت کے فرض حکم میں. تو سنت نے ہمیں بیان کیا کانت فیما کان مثلہ من القرآن ہاکذا، تو اب مطلب جیسے قرآن کا وہ حکم ہے فرض، اسی طرح سنت نے جو اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے تو سنت کی اس تشریح اور وضاحت کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کے اس فرض کا حکم. ٹھیک ہے، وکانت من فیما سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما لیس فیہ للہ حکم منصوص. اب یہ جملہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو غامدی فکر کے لوگ ہیں ان کو سنانے والا ہے. یہ تو سنت وہ تھی نا کہ جو قرآن میں کوئی فرض آ گیا تو اس کے عام کو خاص کر رہی ہے. اچھا، اسی طرح ایک سنت وہ ہے وکانت فیما سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی فیما لیس فیہ للہ حکم، اس معاملے میں کہ جس میں اللہ کا کوئی منصوص حکم نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں کوئی حکم نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی حکم قرآن میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس حکم کی تخصیص کر دی، اس کے معنی کو خاص کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ سنت کوئی ایسا حکم جاری کر رہی ہے کہ جس میں قرآن مجید میں کوئی حکم نہیں ہے، یعنی سنت ایک اضافی حکم، ایک نیا حکم جاری کر رہی ہے. ہاکذا، تو امام شافعی کہہ رہے ہیں اس سنت کا حکم بھی وہی ہے جو پہلی سنت کا ہے جو قرآن مجید کے عام کی تخصیص کر رہی ہے. تو بہرحال اس طرح سے امام شافعی نے آگے جو ہے وہ اس چیز کو واضح طور پہ کھولا ہے. یہ بیسیکلی کتاب و سنت کا باہمی تعلق ہے جس کو امام شافعی جو ہے وہ کھول کے بیان کر رہے ہیں
کہ سنت قرآن مجید کے عام کی تخصیص کرتی ہے اور سنت جو ہے وہ قرآن کے اوپر بعض اوقات اضافہ بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں قسم کی جو سنت ہے ان کا حکم کیا ہے کہ ان کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے، لازم ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی بحث کی طرف، جو اہم بحث الرسالہ میں امام شافعی نے کی ہے، وہ ہے باب العلم. باب العلم کی بحث جو ہے یہ اہم بحث ہے. اس سے بہت سی غلط فہمیاں جو ہے نا وہ غامدی صاحب کے حلقے نے پیدا کی ہیں باب العلم کی عبارتوں سے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غامدی صاحب کے حلقے نے جو ہے وہ اس کو ایک تو مس انڈرسٹینڈ کیا، پھر اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا، دو کام کیے. تو باب العلم میں جو بات امام شافعی کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ معانی سے ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا تعلق زیادہ معانی سے ہے اور اجماع کی بات سے ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مجھے قائل نے یہ بات کہی، مل علم، علم کیا چیز ہے. علم سے مراد یہاں پہ قطعی علم یا ظنی علم بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اصل میں علم کا لفظ عام طور پہ قطعی علم یعنی سرٹن نالج. تو علم کیا ہے؟ وما یجب الناس فی العلم، اور لوگوں پر کون سا علم حاصل کرنا لازم ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اسے کہا العلم علمان، علم بھائی دو قسم کا ہے، ٹھیک ہے. ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں قطعی علم ہے، ایک ظنی علم ہے. علم عام لا یسع بالغا غیر مغلوب علی عقلہ جہلہ، ایک تو علم عام ہے، عام لوگوں کا علم، عمومی علم، اور کوئی بالغ جو ہے، کوئی بالغ اس سے محروم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی عقل پہ جہالت کا پردہ پڑا. تو جو بالغ ہے اس کے پاس یہ علم آپ کو ملے گا. ایک علم تو جو ہے وہ عام علم ہے. قال مثل ماذا، تو قائل نے کہا یہ عام علم کیا ہوتا ہے، ذرا مثال سے بیان کریں. یہاں دینی علم کے جو ہے وہ تناظر میں بات ہو رہی ہے. امام شافعی نے کہا میں نے اسے کہا مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا علم سب کو پتہ ہے، جو بالغ ہے سب کو پتہ ہے اسلام میں 5 نمازیں ہیں. ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ عام علم ہے جس سے کوئی بھی بالغ جو ہے وہ ناواقف نہیں ہے. ہاں جو مجنون دیوانہ ہے اس کو نہیں پتا ہوگا. وَأَنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ صَوْمَ شَهْرِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا اللہ کے لیے لوگوں پہ فرض ہیں، سب کو پتہ ہے. وَحَجَّ الْبَيْتِ إِذَا اسْتَطَاعُوا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا فرض ہے. وَزَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، اور اگر ان کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. وَأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الزِّنَا، اللہ نے ان پہ زنا حرام کیا. وَالْقَتْلَ، اور قتل کو. وَالسَّرِقَةَ وَالْخَمْرَ، چوری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى حاضہ، اور اس طرح کا جو بھی علم ہے، یعنی فرائض کا علم اور حرام امور کا علم جو سب کے پاس ہے، سب کو پتہ ہے. مسلمانوں کے ہر عام جو عاقل بالغ ہے اس کو پتہ ہے. مما کلف العباد ان یعقلوا ویعملوا ویؤتوا من انفسهم واموالهم، یہ وہ علم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بندوں کو مکلف بنایا گیا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں اور اپنے جان اور مال میں سے اس میں سے خرچ کریں، لگائیں. وَإِن يَكُفُّوا عَنْهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، اور جو ان پہ حرام کیا گیا اس سے رک جائیں. وَهَذَا الصِّنْفُ كُلُّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَوْجُودٌ نَصًّا، یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے. یہ جو عام علم ہے نا جو پبلک کے پاس ہے، اس کو اس علم کو امام شافعی کہتے ہیں نقل الکافہ عن الکافہ. ایک اور جگہ پہ کہ یہ ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے یہ علم، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس علم کی بھی سند موجود ہے. امام شافعی کے نزدیک سند کے بغیر کوئی علم ثابت نہیں ہوتا، بھلے وہ عام علم ہو، نقل الکافہ عن الکافہ ہو، یا پھر وہ خبر الخاصہ ہو. یعنی ایک ہے خبر العامہ، خبر العامہ بھی نص کی بنیاد پر ہے. یہ نہیں کہ ایک نسل دوسری نسل کو ایک بات نقل کر رہی ہے، پیچھے کچھ نص ہے ہی نہیں. یہ تو غامدی صاحب کا موقف ہے، یہ امام شافعی کا موقف نہیں ہے. آ رہا ہوں کلاس کے بعد آ رہا ہوں نا. وَهَذَا الصِّنْفُ كُلُّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَوْجُودٌ نَصًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا علم عامہ کی، ٹھیک ہے،
خبر العامہ کی، یہ کل کا کل علم، کلہ من العلم، یہ نقل الکافہ عن الکافہ کا علم، ایک نسل جو دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے، یہ خبر العامہ کا علم، یا جسے وہ آپ کہہ لیں کہ جی متواتر علم آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، موجود نصاً فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں نص میں موجود ہے۔ امام شافعی نے جو مثالیں دی ہیں ساری 5 نمازوں کی، رمضان کا روزہ، ٹھیک ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، چوری، یہ سب اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تو اس کی دلیل موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ وَمَوْجُودًا عَامًا عِنْدَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور عام جو اہل اسلام ہیں، عام اہل اسلام اس علم کو، عام اہل اسلام کے پاس یہ علم کیا ہے، موجود ہے۔ يَنْقُلُهُ عَوَامُهُمْ أَمَّنْ مَضَىٰ مِنْ عَوَامِهِمْ، اور ان کی ایک نسل، عوام الناس، ایک نسل دوسری نسل کو یہ علم منتقل کرتی رہتی ہے، يَحْكُونَهُ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک نسل دوسری نسل کو نقل کر رہی ہے، پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں، دلیل ہے، پہلے وہ علم نص سے ثابت ہوا، پہلے وہ علم نص سے ثابت ہوا، پھر وہ علم آگے جو ہے وہ ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا۔ اگر اس علم کے پاس جو ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے پیچھے کوئی نص موجود نہیں ہے، تو وہ علم امام شافعی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس پہ اجماع کے باب میں جو ہے وہ بحث آئے گی، کھل کے بحث آئے گی۔ ولا يتنازعون فی حکایتی ولا وجوبی علیہم، اور مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے واجب ہونے میں بھی ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے خبر العام یا عام علم۔ وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، یہ جو عام علم ہے نا، اس میں ایک نسل جو دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک تو وہ قرآن سے ثابت ہے، اور دوسرا پوری امت جو ہے وہ اس کو منتقل کر رہی ہے۔ غلط تعویل، اور اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی قرآن مجید کی اس نص کی تعویل بھی نہیں کر سکتا، امت نے جو معنی سمجھا ہے وہی معنی جو ہے وہ آگے نقل ہو رہا ہے، یعنی یہ علم قطعی الدلالہ ہے اور قطعی الثبوت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے۔ قطعی الثبوت اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہر نسل دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے۔ قطعی الدلالہ اس لیے ہے کہ اس میں امت کا اختلاف نہیں ہے، تمام امت نے اس کے ایک ہی معنی سمجھے ہیں۔ ولا يجوز فيه تنازع، تو اس علم سے اختلاف جائز نہیں ہے۔ قال فما وجہ الثانی، تو اب قائل نے کہا کہ پھر دوسرا علم کون سا ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے اسے کہا ما ینوب العباد من فروع الفرائض، فرائض کی فروعات ہوتی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جزئی مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بندوں کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ بندے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ وما یحس به من الاحکام وغیرها، جو مختلف قسم کے احکامات وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہیں۔ مما لیس فیہ نص کتاب، کہ جس میں کوئی کتاب کی سری نص موجود نہیں ہے، ولا فی اکثری نص سننا، یا اس اکثر علم میں جو فروعات کا علم ہے اس میں جو ہے وہ کوئی سنت کی واضح نص موجود نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ سُنَّةٌ، ہاں فروعات کے علم میں بحث میں جو ہے وہ کچھ سنت کا جو ہے وہ نص ہمیں مل جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَخْبَارِ الْخَاصَّةِ، تو یہ جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے یہ اخبار الخاصہ سے، خبر الخاصہ سے حاصل ہوا ہے، لا اخبار العامہ، خبر العامہ سے حاصل نہیں ہوا۔ وما كان منه يحتمل التاویل ويستدرك قیاسا، یہ وہ علم ہے کہ جس میں تعویل بھی ہو سکتی ہے اور قیاس بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نص کی یہ ظنی الدلالہ علم ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ ظنی الثبوت ہے اور ظنی الدلالہ ہے۔ تو ظنی الثبوت اس لیے کہ خبر الخاصہ ہے، ٹھیک ہے، خبر واحد ہے، اور ظنی الدلالہ اس لیے ہے کہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زائد معنی کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس کے معنی میں اختلاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ قال فیاد هذا یکون واجبا وجوب العلم قبلہ، تو قائل نے کہا کہ کیا اس علم کا، یہ جو خاص علم ہے خبر الخاصہ کا علم بھی، کیا پہلے علم کی طرح اس کا حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان کے لیے؟ او موضوعا عن الناس علمہ، یا لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنا، یعنی خبر الخاصہ کا علم حاصل کرنا۔ حتی یکون من علم منتفلا، کیا اس علم کا حاصل کرنا کیا ایک نفلی کام ہے؟ تو اس نے امام شافعی سے سوال کیا۔ ومن ترک
इल्महु गैर आसिम बितरकी, और जिसने इस इल्म को तर्क कर दिया यानी खबरुल खासा के इल्म को, तो वो गुनाहगार नहीं होगा उसके तर्क करने से। और मिन वजिन सालिसिन, या कोई तीसरी बात आप करना चाह रहे हैं, फतूजिदुना हो खबरन औ क़ियासन, अगर कोई तीसरी बात है तो आप हमें कोई खबर या क़ियास से उसकी दलील दें। तो इमाम शाफी ने क्या कहा, बल हुआ मिन वजिन सालिसिन, भाई मैं तो तीसरी बात करूंगा। काल फसिफ हो, तो कायल ने कहा भाई आप तीसरी बात फिर बयान करें, वज़कुरिल हुज्जत फी, और उसकी दलील भी दें। मा यल्ज़मु मिनहु व मन यल्ज़म व अम्मन यस्कुत, कि ये इल्म किसके लिए हासिल करना ज़रूरी है, खबरुल खासा का इल्म, और इसमें से कौन सा इल्म है जो कि हासिल करना ज़रूरी है, और कौन शख्स है कि जिससे ये खबरुल खासा का इल्म जो है वो साकित हो जाता है, यानी उसके लिए ये इल्म हासिल करना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल इसके बाद की बहस जो है ना वो इमाम शाफी ने वाज़ी की है कि ये इल्म जो है ना खबरुल खासा का, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। उम्मत में से अगर एक तबका इस इल्म को हासिल कर ले तो बाकियों की तरफ से जो है वो ये किफ़ायत कर जाएगा। और उससे फिर इमाम शाफी ने जो है वो इस्तिदलाल किया है इस बारे में जिहाद की आयात से, और जिहाद की आयात जो कुरान मजीद ने बयान की हैं, तो उनमें से कुरान ने जो है वो उसका अंदाज तो कुरान मजीद के यही है कि जैसे जिहाद सब के लिए है, लेकिन कई एक मुकामात कुरान मजीद के ऐसे हैं कि जिसमें कुरान ने कहा कि ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीना, कि जो लोग बैठ रहे हैं जिहाद से वो और जो जिहाद में जाने वाले हैं दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। और ये भी कहा वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक से अल्लाह ने हुस्ना यानी भलाई का वादा कर रखा है। इसी तरह इमाम शाफी ने फ़र्ज़ किफ़ाया का कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर एक फ़र्ज़ कुछ लोग पूरा कर लें सोसाइटी में से तो बाकियों की तरफ से अदा हो जाता है। तो इमाम शाफी कहते हैं खबरुल आमा का इल्म तो सबके लिए हासिल करना लाजिम है, बल्कि सबके पास होता है। खबरुल खासा का इल्म जो है वो एक जमात के लिए हासिल करना ज़रूरी है। अगर वो जमात हासिल कर ले तो बाकियों की तरफ से उस इल्म का हासिल करना साकित हो जाता है। लेकिन जो जमात खबरुल खासा का इल्म हासिल करेगी तो वो अफजल करार पाएगी उससे कि जिसने खबरुल खासा का इल्म हासिल नहीं किया। जैसा कि जो जमात जिहाद करेगी वो उनसे अफजल करार पाएगी जो कि घरों में बैठे रहे, अगरचे दोनों के साथ अल्लाह ताला ने जो है वो भलाई का और जन्नत का वादा कर रखा है। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह से फिर गुफ्तगू करेंगे खबरुल वाहिद की, जो हुज्जियत की बहस है इमाम शाफी के यहाँ, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी, फिर कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, फिर इंशाल्लाह से हम इसको समेट लें। जी ठीक है जी, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मिनट, अनम्यूट तो आप कर सकते हैं, एक मिनट मैं देखता हूँ जरा, अनम्यूट क्यों नहीं कर सकते। अनम्यूट तो आप कर सकते हैं। हाँ, आप अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स। चलिए जी ठीक है सर। तो पहले नहीं ठीक है सर, चलें फिर जी, कोई आप कंटिन्यू। ठीक है कोशिश करें आइंदा जो है ना जूम के ऊपर ही क्लास रखें। एक ऐप के साथ बंदा इतनी देर के साथ मतलब मानूस होता है, फिर एक नया सेटअप उस पे ऐसी दिमाग जो है ना वो खपाना जरा मुश्किल लगता है। सर, ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? जी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। तो आइंदा लिंक सर आप शेयर करेंगे या? आप शेयर कर दें या मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप शेयर कर दिया करें, आप लेकिन ही शेयर कर। जूम का लिंक जो है ना वो शेयर करें। अभी सर हमारे पास इसका पेड लाइसेंस नहीं है ना। चले मैं आपके शेयर पास कर अगर पेड है तो दूंगा, आप फिर शेयर। मेरे पास हाँ है, मेरे पास जी लाइसेंस है, मैं शेयर ठीक। कर जी ठीक है सर, ठीक है। दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।